हेल्थ गाइड के साथ फौज शफीक, हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर मोहम्मद अल-जवाजी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हम ये उम्मीद करते हुए शुरू कर रहे हैं कि आप अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और किस तरह अपना ख्याल रखना है। गर्मी भी है और इसके साथ साथ हम एक जो क्राइसिस है कोविड, उससे भी निकलना है हमें और निकल रहे हैं और उसमें बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें जो हैं वही हम अपनाते हुए निकलेंगे। इसे आपको बताना चाहूँगी कि जो सीजनल फ्लू कैंपेन शुरू की गई है 1 सितंबर से, तो ये जो नज़ला ज़ुकाम फ्लू है और इसे एक शदीद बीमारी भी है जो कि कभी कभार मरीज को हॉस्पिटल तक ले जा सकती है और इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस कैंपेन का हिस्सा बने। और इस कैंपेन का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं, जैसे कि MOPH यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की एडवाइस के मुताबिक आप वैक्सीन जो है वो करवाइए। अपनी पूरी फैमिली की जो वैक्सीन है वो आप ज़रूर करवाइए। अब इस वक्त जो है वो 1 सितंबर टू 30 सितंबर तक हमारी जो डेंटल हेल्थ कैंपेन है वो जारी है। तो उसी सिलसिले में फिर हमने कहा कि हम भी इसी में पार्ट बनते हुए इसमें हिस्सा लेंगे और आप और हम सब मिलकर कि किस तरह से अपनी जो हमारी डेंटल हेल्थ है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है और किस तरह से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर हम इसका ख्याल ना रखें अपनी ओरल हाइजीन का, तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हम तक पहुंच सकती हैं। उसमें जो हार्ट डिजीज़ हैं वो मतलब फर्स्ट नंबर पर कहें। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रोनिक इलनेसेस हैं वो भी वाक़ई हो सकती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ैनब मलिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। और आप डेंटिस्ट हैं और जैसे कि पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम में आ चुकी हैं, तो आज हमने कहा कि इनसे फ़ायदा ये उठाया जाए और ये पूछा जाए कि ये क्या है, कैंपेन क्या है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हम तक पहुंच सकती हैं अगर हम अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे। इसके अलावा हमारा स्पेशल जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि क्राउन रिलेटेड, कि वो क्या है, किस तरह से लगाया जाता है या क्यों, क्या वजूहात होती हैं, और ये कि जो इसमें गम्स हैं उनसे रिलेटेड, या विजडम टूथ है, विजडम टीथ या अकलदार जिसको हम बोलते हैं, उसके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। ये आपकी तरफ से भी हमें कहा गया था, तो हमने कहा आप ये टॉपिक अपनाएंगे। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ओरल हाइजीन है या ये कैंपेन है वो क्या है। तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं इस प्रोग्राम में। हमारे टेलीफोन नंबर्स 44874299 और आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए 77722107 पर। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि जो ये ओरल हेल्थ की जो कैंपेन है, क्योंकि तकरीबन 1 महीने तक जारी रहेगी और इतना जो ये टाइम पीरियड है उसमें इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस, या सबसे पहले तो बताइए क्यों है ऐसे, क्या इसका मकसद क्या है। सबसे पहले तो मेरे सामीन को सलाम सबको। जी वालेकुम सलाम सबकी जानिब से। जी देखिए, ये 1 महीने का जो वक्त रखा गया है इस कैंपेन के लिए, ये 1 महीना काफी लंबा होता है। जी जी। 1 साल का 1 महीना जो दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें इससे ये समझना चाहिए कि दांत और ये आपकी जो ओरल हेल्थ है ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और इस 1 महीने का टाइम इसलिए रखा गया है क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, हाइजीन रिलेटेड इश्यूज हैं, हाइजीन में कई सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद ये जो ओरल हेल्थ है उसका असर, जैसे कि बताया डॉक्टर साहिबा ने, कि और उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। और बाकी बिल्कुल जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट डिजीज का मैंने जिक्र किया। इसके अलावा जिसे हम समझते नहीं है डॉक्टर साहिबा के शायद हमारे जो ओरल हाइजीन या जो टीथ है उसकी वजह से, जैसे डेमेंशिया है,
اس کا رسک جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. اس میں بہت ساری ریسرچز جو وہ کی گئی بیہیویئرل اور چینجز اور برین کے جو فنکشنز ہیں انہیں دیکھا گیا کہ اس میں جو گمس کی انفیکشن ہے وہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہے, تو وہ بھی اس کا سبب بن سکتی ہے جو کہ رسک انکریز کر سکتی ہے ڈیمنشیا کا, جو کہ عام طور پر ہم نہیں سمجھ سکتے, اور اس میں جو پھر یہ برین کی انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے نا, اور ریسپریٹری پرابلمس بھی ہیں. اس لیے یہ کووڈ میں بھی اورل ہیلتھ کا, جیسے ہم پہلے بھی آپ سے بات کی کہ بہت زیادہ اس کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو انفیکشن ہے وہ اور آرگنز تک نہ پہنچ پائے. جی پوچھا میں آپ سے یہ چاہوں گی, جیسے انفیکشن جو ہے وہ کاز کرتی ہے, تو اس میں ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ جیسے آپ بھی اس کمپین کا حصہ ہیں, تو آپ کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ میں دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیشہ میں ہائیجین کی بات کرتی ہوں, پھر دوسری میں ہیلدی ڈائٹ کی بات کرتی ہوں. جنک سے اپنے آپ کو بچائیں, آپ اپنا واٹر بیلنس مینٹین رکھیں, خوب پانی پئیں, اور آپ جو ہے ایک ریگولر وزٹ آپ پلان کریں, 6 مہینے پہ نہیں تو ایٹ لیسٹ سال بھر پہ آپ ایک روٹین چیک اپ کے لیے جائیں ضرور. اور اگر آپ کو کوئی سائن سمٹمس ہیں تو آپ اس کو نظر انداز نہ کریں, جیسے آپ کو ذرا سی بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے برش کرنے پہ, یا آپ کو کچھ اسمیل آ رہی ہے آپ کے منہ سے, یا کہیں ذرا سا درد ہوا, یا سینسیٹیوٹی ہو رہی ہے, تو یہ ساری علامتیں ہیں. تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کریں کہ آپ نے گھر پہ دوا لے لی, پین کلر لے لیا, اینٹی بایوٹک لے لی, آپ اس کو دکھوا لیں, گیٹ اٹ چیکڈ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ اپنی جو ڈائٹ ہے اسے اور شوگری ڈرنکس جو ہیں وہ کم کریں, تو ایک اسٹڈی کی گئی 95% جو یو ایس کے ایڈلٹس ہیں ان میں دیکھا یہ کیا کہ ڈائبٹیز جو ہے اس کا اور جو پیری ڈینٹل جو مطلب ڈینٹل جو ڈیزیزز ہیں اور اس کا جو ریلیشن دیکھا گیا کہ اگر آپ کا دانتوں میں مسئلہ ہے تو اس سے زیادہ وہ پرون ہیں ڈائبٹیز کے لیے, کیونکہ وہ شوگری ڈرنک لے رہے ہیں اور اس طرح سے انفلیمیشن. تو یہ 2 وے لنک, 2 وے اسٹریٹ اس کا نام دیا گیا انہیں, کہ اس طرح سے لنک جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ ہائی رسک ہے گم ڈیزیز کا ڈیو ٹو ڈائبٹیز. جی ہاں, کیونکہ ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے, صرف گمس ہی نہیں باقی باڈی پہ بھی ڈائبٹیز کا اثر ہوتا ہے, جیسے آنکھوں پہ, پیروں پہ, باڈی میں نیوروپیتھی ہو سکتی ہے. تو گمس میں بھی اثر ہوتا ہے. اور اکثر آپ کے پاس آتے ہوں گے گمس سے ریلیٹڈ مسلم مسائل لے کے, تو ان کا جب بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, تو وہ اکثر جو ہے وہ انہیں پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈائبیٹک ہیں, بلکہ اس وقت بھی کئی جو پیشنٹس ہیں وہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. جی ہاں, ایسا ہوتا ہے, مگر چونکہ ہم لوگ تو یہ ٹیسٹ ایڈوائز نہیں کرتے, ہم لوگ ڈینٹسٹ ہیں تو ہم لوگ بہت اوکیجنل, مگر ہم لوگ گائیڈ ضرور کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ جائیے جنرل فزیشین کے پاس اور آپ یہ ٹیسٹ کروائیے, کیونکہ ہمیں جو علامتیں ہیں وہ دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیا چل رہا ہے باڈی میں. ٹھیک. تو اس میں تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہمارا فیوچر بھی ہے, اور اس پہ کچھ اگنور کر دیا جاتا ہے بعض کا, تو وہ میں پوچھنا چاہوں گی کس طرح سے وہ مینٹین کریں اپنی جو ہائیجین ہے. جی, بچوں کی ہائیجین کے لیے بھی وہی ہے کہ بچہ جب 1 سال کا ہو جائے یا 6 مہینے کا, 7 مہینے کا, جب بھی آپ دیکھیں کہ اس کے منہ میں پہلا دانت آ چکا ہے, تبھی سے آپ جو ہے اس برشنگ سٹارٹ کریے. نارمل برش نہیں, بچوں کے لیے ایک فنگر برش آتا ہے, وہ بیٹر ہوتا ہے یوز کرنے میں بھی, آپ اس کو فنگر میں پہن سکتے ہیں, برش کرنا ایزی ہوگا. ٹوتھ پیسٹ آپ لیں تو بہت ایک چھوٹا سا حصہ لیں اس کا, ایک چاول کے چھوٹے سے دانے کا حصہ لیں ٹوتھ پیسٹ, چھوٹے بچے کے لیے اس سے زیادہ نہ لیں, اور وہ بھی ایج گروپ کا لیں, 0 to 2 years ایج گروپ کا لیں. بہت چھوٹے بچوں کے لیے. اگر اور بڑے بچے ہیں تو آپ اسی ایج گروپ کو فالو کریں, لائک 2 to 6 years, یا پھر اور بڑا بچہ ہے تو ابو 6 ایئر کا. ٹھیک ہے. اور بچے کو جنک فوڈ بہت زیادہ نہ دیں, ہیلدی ڈائٹ دیں, فروٹ, ویجیٹیبلس, سیلڈ دیں, اور پروٹین دیں, ملک پروڈکٹس دیں, اور ان کی جو ہے پانی اچھے سے وہ پینے وہ خیال میں رکھیں. اور کبھی بھی آپ بچے کے دانت کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ملک ٹیتھ ہیں, یہ تو گر جائیں گے, پھر نئے آ جائیں گے, تو ہم ان کا ٹریٹمنٹ کیوں کروائیں, یا ہم بچے کو دکھانے کیوں جائیں, یہ تو آ ہی جائیں گے. مگر ایسا نہیں ہے, یہ سوچ صحیح نہیں
نہیں ہے, کیونکہ بچہ مان لیجیے آپ کا 4 سال کا ہے, 5 سال کے بچے میں بھی, 3 سال کے بچے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ فل ماؤتھ کیریز ہوتی ہیں, مطلب کچھ نہیں تو 8-10 دانتوں میں کیریز ہیں, باقی بھی افیکٹڈ ہیں. تو وہ جو دانت ہے پرماننٹ وہ کب آئے گا؟ وہ پہلا دانت 6-7 سال کی عمر پہ آنا شروع ہوتا ہے, اور جو کمپلیٹ ڈینٹیشن ہوتا ہے پرماننٹ وہ کہیں 14 سال 13 سال تک ہوتا ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ دانت آ جائیں گے, کیونکہ وہ دانت جو آپ کے بچے کے خراب ہو گئے, گر گئے, اس سے آپ کے بچے کی ہیلتھ پہ اور اس کے مینٹل سٹیٹس پہ, اس کی ایک اپیئرنس پہ بہت فرق پڑتا ہے. اور وہ اسپیس اگر چلی جاتی ہے, آپ کا بچے کا دانت گر گیا ہے اور 4-5 سال تک اس جگہ پہ کوئی دانت نہیں ہے, تو جو پرماننٹ ٹیتھ آئیں گے, پرماننٹ دانت جو آئیں گے وہ صحیح جگہ پہ نہیں آئیں گے, وہ ٹیڑھے میڑھے آئیں گے. تو اس لیے بچوں کے دانت کو بھی اتنی ہی امپورٹینس دیں, اتنے ہی ان کو جو ہے ضروری سمجھیں جتنا ہم اپنے دانت کو سمجھتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ اس کمپین کا حصہ ہیں, اور جس میں آپ نے ڈائٹ کے حوالے سے بات کی. ڈائٹ بھی بہت امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے. تو اس میں اور آپ اس میں یہ بتا, پانی ہے, فلاسنگ کریں بچوں کو, برش دن میں 2 بار برش کروائیں بچوں کو, ہے نا, اور پانی برابر پئیں اگر فلاسنگ کی ضرورت ہے تو. مگر بچوں کو میں فلاسنگ آپ اپنی مرضی سے نہ کریں, اگر آپ کے ڈینٹسٹ نے ایڈوائز کیا ہے تبھی آپ کریں. ٹھیک. تو اس میں فلاسنگ کرنے سے کچھ جیسے آپ نے کہا اپنی مرضی سے نہ کریں تو کچھ کوئی پرابلمس ہو سکتی ہیں؟ ہاں, بچوں میں دانتوں میں اسپیسز بڑھ سکتی ہیں, یا اگر بچہ خود سے ایگریسو فلاسنگ کر رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 1 سال کا جیسے فرسٹ ٹیتھ جو آئے, تو کیا ایسا ہے پیرنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں, بہت ریئرلی میں نے دیکھا ہے پیرنٹس برش کرنا شروع کرتے ہیں 2-3 سال کی عمر پہ, اور وہ بھی پراپر نہیں ہوتا ہے. کئی بار زیادہ تر برشنگ کر بھی رہے ہوتے ہیں پیرنٹس, وہ پراپر جو طریقہ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے, تو وہ برشنگ افیکٹو نہیں ہوتی ہے, تو اس کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے. ٹھیک. تو کس طرح سے آپ پھر ایڈوائز کریں گے کہ برش جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ ملتے ہیں 0 to 6 months یا 1 year؟ جی دیکھیے, برش بھی اور ٹوتھ پیسٹ بھی بچوں کے عمر کے حساب سے ملتے ہیں, جیسے 0 to 2 years, 2 to 4 year, 2 to 6 year, پھر 6 year above, اور ٹوتھ پیسٹ بھی ویسے ہی, کیونکہ جو برش کا سائز ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ بہت بڑا ہے تو آپ بہت چھوٹے بچے کے لیے یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور برش ہمیشہ سافٹ ہونا چاہیے, ایکسٹرا سافٹ برش آپ لیں, یا ایٹ لیسٹ سافٹ تو لیں. ایکسٹرا سافٹ بھی ہے اویلیبل مارکیٹ میں, سافٹ یا ایکسٹرا سافٹ آپ لیں, میڈیم ہارڈ نہ لیں. اور بچے کے لیے آپ سرکولر موشن میں برش کریے, چھوٹے چھوٹے سیکشنز فالو کریے, جیسے 2-3 دانت کے اوپر آپ رکھیں اور سرکولر موشن میں برش کریں. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی, جیسے کہ یہ برشنگ کے حوالے سے تو آپ نے بات بتا دی کہ اس میں جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ اس کا کتنا رول ہے, اس میں جو فلورائڈ یا مطلب اس طرح سے جو کانٹینٹس دیکھے جاتے ہیں, تو کیا وہ صحیح ہیں, کیا دیکھنا چاہیے ہمیں؟ جی بالکل, فلورائڈ جو کہ بہت امپورٹنٹ کانٹینٹ ہے, اس کا بہت بڑا رول ہے. وہ جو دانت میں کیڑے لگ جاتے ہیں جنہیں ہم کیریز کیوٹی کہتے ہیں, اس کے پریونشن میں بہت بڑا مسئلہ ہے, بالکل چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے ایڈلٹس, تو اس کے پریونشن میں بہت اہم رول ہے اس کا فلورائڈ کا. مگر فلورائڈ کی کوانٹٹی بہت, جو کتنے اماؤنٹ میں آپ یوز کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ فلورائڈ باڈی میں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی جانا چاہیے, اس سے زیادہ بھی نہیں ہو اور کم بھی نہ ہو. تو اس میں جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس پر مینشن ہوتا ہے؟ جی, ایج مینشن ہوتی ہے, ایج مینشن ہوتی ہے, پلس ہمیں اماؤنٹ کتنا یوز کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ. جیسے بہت چھوٹا بچہ ہے, 0 to 2 year ہے, یا 6 month to 2 year کا بچہ ہے, تو آپ ایک چاول کا دانا جو ہوتا ہے چھوٹا, اتنا ٹوتھ پیسٹ آپ یوز کریں. کوانٹٹی اینڈ سلیکشن آلسو, کہ آپ کون سا سلیکٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ہوتا ہے کہ اتنی پرسنٹیج ہے اس میں, یا یہ ہے؟ ہاں, وہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے فلورائڈ کا پرسنٹیج ہم بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایک عام نارمل ایڈلٹ کے لیے ہمیں کیا دیکھنا چاہیے, کتنے % فلورائڈ اس میں موجود ہے؟ ایڈلٹ تو جو نارمل کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ ملے گا آپ کو وتھ فلورائڈ, تو وہ ریکوائر پرسنٹیج سے زیادہ نہیں ہوگا. کچھ اسپیشل ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں جس میں زیادہ فلورائڈ ہوتا ہے, تو وہ پھر آپ کو ڈاکٹر ہی ایڈوائز کریں گے, وہ آپ کو فارمیسی وغیرہ پہ ملے گا. ٹھیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جلسز, آج جیسے ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں, آپ کی طرف سے جو
پہلے جو پروگرام پیش کیا تو اس میں کہا کہ یہ کراؤن جو لگایا جاتا ہے یہ کیوں لگایا جاتا ہے, کیا ہے یہ, اور اس کے علاوہ کب اس کی ضرورت ہوتی ہے اور کتنے ٹائپس کے کراؤنس ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو جیسے کہا کہ وزڈم ٹوتھ یا عقل داڑھ کے کیا کیا ایشوز ہیں, کس طرح سے ہم انہیں ہینڈل کر سکتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نکلوانا پڑتا ہے, یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحبہ سے ہم پوچھیں گے. اور ایک اور بہت شاید ہم اس کو کور کر سکیں یا نہیں کہ جو گمس ہیں بعض اوقات بالکل نیچے آ جاتے ہیں, یہ مطلب ریگریشن ہم انہیں کہیں گے جی, تو وہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے, یہ انفیکشن کی وجہ سے یا اور کوئی مسائل ہو سکتے ہیں, تو تب ایسا ہے یا ایج ریلیٹڈ ہے, یہ ساری باتیں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی, تو میں پہلے تو کراؤن سے شروع کروں گی. جی. کراؤن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جی, تو جب روٹ کینال کیا جاتا ہے تو روٹ کینال کرنے کے بعد آپ نے دانت کی نرو سپلائی, بلڈ سپلائی نکال دی, وہ دانت ڈیڈ ہو جاتا ہے اور برٹل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, سخت. تو وہ اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ کچھ دنوں بعد, کچھ سالوں بعد اپنے آپ ہی چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ کے نکلنے لگتا ہے. جی, کیونکہ اس کی جو بلڈ سپلائی تھی وہ برٹل ہو جائے گا, ہارڈ ہو جائے گا بہت. تو اس لیے اس کو دانت کو جو آپ کا ہے روٹ کینال ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے اسی شیپ میں رہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے کراؤن لگاتے ہیں. دوسری جو وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے روٹ کینال کیا, آپ نے پوری کینال کلین کر دی, اس کو ڈس انفیکٹ کر دیا, پھر آپ نے فلنگ کی, اور پھر آپ اس کو ایسی فلنگ کر کے اگر اوپن چھوڑ دیں گے بنا کراؤن کے تو وہ دوبارہ انفیکشن کے چانس ہوتے ہیں. آپ کی ہو سکتا ہے فلنگ ٹوٹ کے نکل جائے, مثلاً آج آپ کی نکل گئی, آپ 3 دن نہیں جا پائے ڈاکٹر کے پاس, تو وہ 3 دن یا 2 دن جو بھی ہے اس میں آپ کا دانت دوبارہ انفیکٹ ہو جائے گا. آپ کو پھر اگر دوبارہ اس میں RCT کرانی پڑے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ جب آپ روٹ کینال کرائیں تو اسی وقت اس میں کراؤن لگوا لیں, تاکہ وہ بعد میں ٹوٹے بھی نہیں, فلنگ بھی نہیں نکلے, یا دوبارہ ری انفیکشن کا کوئی خطرہ نہ رہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک سوال یہ کہ کراؤن کچھ ایسے بھی کیسز سامنے آتے ہیں کہ کراؤننگ ہو چکی ہے مگر پھر بھی وہ انفیکشن ہو جاتی ہے, تو ایسا کیوں؟ ہاں, ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کراؤن صحیح طریقے سے نہیں لگا ہو, کراؤن بڑا لگا ہو, یا جو روٹ کینال ہی ہوا تھا وہ صحیح نہ ہوا ہو. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جو روٹ کینال ہم کرتے ہیں وہ بہت ہی ایکوریٹ ہونا چاہیے. ہم لوگ جو جڑ ہوتی ہے, روٹ جو ہوتی ہے, وہ پورا میجر کرتے ہیں وہ کتنی لمبی ہے, تو روٹ کے اینڈ تک ہمیں کلین کرنا ہوتا ہے اور پھر وہاں تک ہمیں فلنگ کرنی ہوتی ہے. تو اگر وہ روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہی صحیح نہیں ہوا, یا بعد میں کراؤن صحیح سے نہیں لگا, یا اور کسی وجہ سے گم انفیکشن کسی اور طریقے سے ہوا, تو پھر وہ انفیکشن دوبارہ ہو جاتا ہے. اچھا, ٹھیک, کہ اس طرح سے جو روٹ کینال ہے وہ بھی صحیح طرح سے ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اس میں روٹ کینال وہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے, مگر ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے روٹ کینال کرواتے ہیں تو سیشنز ہوتے ہیں نا, جیسے ہمارے جو لسنرز ہیں اگر انہیں کروائی ہے, یا ویسے ڈر بہت لگتا ہے روٹ کینال سے, میں بھی اس میں شامل ہوں, تو اس میں بعض اوقات 2 سیشن میں یا یہ کہتے ہیں 3 میں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ 3-4 وزٹ میں کر رہے ہیں یا 2 وزٹ میں یا 1 وزٹ میں, تو کیا اس میں کیا ڈیفرنس ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کے دانت کی حالت ہے وہ کیسی ہے. کئی دفعہ پس بنا ہوا ہوتا ہے, جی, تو اگر پس بنا ہوا ہے, ایبسس جسے ہم کہتے ہیں, تو اس حالت میں ہم سنگل سٹنگ یا 2 سٹنگ میں کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم کینال اوپن کرتے ہیں, اس کو کلین کرتے ہیں, پھر میڈیسن ڈال کے کینال میں کچھ دنوں کے لیے چھوڑتے ہیں, پھر دوبارہ ایکس رے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہیل ہوا, بون ہیل ہوئی, ایبسس ہیل ہوا نہیں ہوا. تو ایسے اس حالت میں جو ہے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. کیونکہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اچھا یہ اتنے دنوں میں اگر آپ کی روٹ کینال ہوئی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے, اور اگر کم میں ہوئی ہے تو وہ ایسے ہی ہوگی. نہیں, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. روٹ کینال ٹریٹمنٹ سنگل سٹنگ میں بھی کیا جاتا ہے, اور بہت اچھا ہو سکتا ہے سنگل سٹنگ میں بھی, مگر بس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دانت کی کیا حالت. ٹھیک ہے, کہ کیا اس وقت اس کی کیا حالت ہے, کس طرح سے. تو اس میں اس کی کوئی کمپلیکیشنز وغیرہ ہو سکتی ہیں؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ وہ انفیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں, اور کوئی ایسے کمپلیکیشنز وغیرہ کئی بار ہو جاتی ہیں. کئی بار انسٹرومینٹس ٹوٹ گئے, یا اوور انسٹرومینٹیشن ہو گئی, یا کئی بار روٹ فریکچر ہو سکتا ہے. یہ سب ویسے بہت ریئر ہے, تو اتنا کامن نہیں ہے. باقی ایسے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے.
ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے آپ نے کہا کہ روٹ کینال کے بعد ہی کراؤننگ کی جاتی ہے یا کوئی اور بھی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کراؤننگ کریں یا کراؤن جو ہے؟ جی کراؤن دیکھیے کئی طرح کے ہوتے ہیں. کئی بار ایستھیٹک خوبصورتی کے لیے بھی لوگ کراؤن لگاتے ہیں. اچھا. تو ہم ایک اور وہ ایگزیکٹلی کراؤن نہیں, ہم اس کو وینیئرز بولتے ہیں, تو لوگ اس وجہ سے لگاتے ہیں. یا کئی بار ڈینٹل فلوریسس ایک چیز ہوتی ہے. ڈینٹل فلوریسس دانت میں فلورائڈ کا جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, تو دانتوں میں کیریز وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, بلیک ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ان کو کور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت خوبصورت لگیں تو بھی آپ کراؤن لگا سکتے ہیں, مگر پھر بھی اس حالت میں بھی آپ کو پہلے روٹ کینال کرنا ہی ہوگا. اچھا. یا نارمل ہے دانت جیسے تو پھر کیوں کریں گے روٹ کینال؟ نہیں نارمل نہیں, میں کہہ رہی ہوں جیسے ڈینٹل فلوریسس ہے یا کیریز بہت زیادہ ڈیپ ہیں, یا پھر ایسا ہے کہ آپ کا کوئی ایک دانت گر گیا, اب آپ کو وہاں پہ کراؤن لگانا ہے, تو یا تو آپ امپلانٹ لگوائیں گے یا بغل کے 2 دانتوں سے سپورٹ لیں گے. تو بغل کے 2 دانتوں سے سپورٹ اگر آپ لیں گے تو ان 2 دانتوں پہ بھی کراؤن لگے گا, اور پھر وہ 3 دانت کا برج ایک بنے گا, اس کو ہم برج بولتے ہیں. تو باقی 2 بغل کے دانت آپ کے بالکل ہیلدی تھے, مگر چونکہ ہمیں جو ایک دانت بیچ کا گر گیا اس کو وہاں کراؤن لگانا تھا, تو سپورٹ کے لیے ہم نے بغل کی بھی 2 دانتوں میں روٹ کینال کیا اور اس پہ بھی کراؤن لگایا. جی جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کراؤن لگایا, اب اس سے پہلے آپ نے امپلانٹ کا ذکر کیا, تو کیا وہ جو ایک اسپیس جیسے ایک دانت جو ہے گر گیا ہے یا نکال دیا گیا ہے جو بھی مطلب وہاں نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا بیٹر ہے, کراؤننگ یا امپلانٹ کرنا دانت کا؟ جی دیکھیے 2 صورتحال ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے جو بغل کے دانت تھے دونوں وہ بالکل ہیلدی تھے, ان میں کوئی کیریز نہیں تھی, کچھ نہیں, بالکل ہیلدی تھے. ایسی حالت میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ ان کو ٹچ نہ کریں اور امپلانٹ کروا لیں. جی. اور اگر آپ کے بغل کے دونوں دانت میں پہلے سے RCT ہوئی ہے یا کیریز ہیں, ڈیپ کیریز ہیں, وہ اچھے شیپ میں نہیں ہیں, تو پھر آپ جو ہے امپلانٹ نہ کروائیں اور 3 دانتوں کا تینوں کو جوڑ کے ایک برج بنوا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس میں ڈاکٹر صاحبہ جیسے جو وزڈم ٹیتھ کی بات کی ہے, کیا ایشوز ہوتے ہیں اور بعض اوقات نکال دیا جاتا ہے یا کہ اب ٹھیک طرح سے نکل نہیں رہا, تو بہت سارے ایشوز, سرجری بھی کی جاتی ہے, تو اس کے بارے میں کیا آپ ہمیں دیکھیے وزڈم جو ٹوتھ ہوتا ہے اس کا ایک سب سے جو امپورٹنٹ وہ ہے کہ اگر اس میں آپ کو پین ہو رہا ہے, وہ نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے, مان لیجیے نہیں نکلا ہے, آپ کا امپیکٹڈ ہے, جب نہیں نکلتا ہے پوری طرح نہیں نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ امپیکشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, کمپلیٹلی امپیکٹڈ ہے. تو اگر ایسی حالت میں آپ کو پین نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, یا آپ کے جو جبڑے ہیں, جو TMJ جو جوائنٹ ہوتا ہے جبڑوں کا, اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے, تو ایسی حالت میں ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں, اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کو پین ہو رہا ہے یا کبھی آپ نے ایکس رے کروایا اور وہ دوسرے دانت کو ڈسٹرب کر رہا ہے, جو بغل کا دانت ہے, وہ جو آپ کا وزڈم ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا ہے اور بغل کے دانت کو ڈسٹرب کر رہا ہے, اس پہ ٹچ ہو رہا ہے یا اور کسی طریقے سے, یا آپ اس میں دیکھیں کہ سسٹ ہو رہا ہے, تو ایسی حالت میں نکلوانا ایڈوائز کرتے ہیں. یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پارشلی امپیکٹڈ ہوتا ہے, آدھا بہت سارے تھوڑا سا نکل رہا ہے, تھوڑا نکل رہا ہے, تھوڑا بہت پین ہو رہا ہے, بار بار اس میں انفیکشن ہو رہا ہے. جی. ایسی حالت میں بھی ہم کہتے ہیں, مگر اگر وہ نکل گیا پوری طرح سے ہیلتھی ہے یا نہیں نکلا ہے, پھر بھی آپ کو پین نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ نے کبھی ایکس رے کروایا, اس میں بھی کوئی سسٹ یا کچھ ایسا نہیں آپ نے دیکھا, تو نکلوانے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے یہ وزڈم ٹوتھ کی اگر بات کریں, اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی بہت سارے, تو اس میں پھر کیا کیا جائے اگر درد بھی نہیں ہے اور مگر جو ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا نقصان دیتی ہے؟ جی ڈائریکشن اگر اس میں بھی 2 صورتیں ہو گئی, ایک تو وہ کہ پوری طرح نکل گیا ہے اور پھر آپ کی گال کی طرف اس کی ڈائریکشن ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گال میں بار بار جو ہے زخم ہوتا رہے گا, یا آپ جب منہ بند کریں گے تو گال دب جائیں گے آپ کے چیک اندر, چیک بائٹ کی پرابلم ہوتی ہے, تو پھر ایسے میں یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو نکلوا دیں. اگر اندر ہے, نکلا نہیں ہے, امپیکٹڈ ہے پوری طریقے سے اور ٹیڑھا ہے مگر دوسرے دانت کو ٹچ نہیں کر رہا ہے,
تو ایسے میں بھی چھوڑ سکتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر اگر وہ ٹیڑھا ہے اور دوسرے دانت کو ٹچ کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے دانت کی جو روٹس ہیں, جو جڑ ہیں, اس میں کیریز ہونا یا وہ روٹ ریزارپشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ آپ اس کو نکلوا دیں, وہ بہتر ہے. کیونکہ جو آپ کا ایک دانت نکلا ہوا ہے, جو ہیلدی ہے, جو فنکشنل ہے, ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیں گے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایج کی کوئی ہم ایج لمٹ کر سکتے ہیں کہ اس ایج میں اگر یہ پرابلم ہے, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کافی بڑی ایج میں بھی یہ جو وزڈم ٹوتھ ہے وہ نہیں نکلے ہوتے, تو اس میں کیا کوئی ڈفرینس ہے, یا آپ کیا کہتی ہیں, کیا اس میں پرابلم ہو سکتا ہے یا کیا؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی ایسا ہے کہ آپ 30-40 سال کی عمر تک آپ کو کوئی دقت نہیں تھی, ٹھیک ہے, آپ کو 30-35 سال کی عمر پہ پین ہونا شروع ہوا, آپ نے ایکس رے کرایا تو پتہ چلا کہ آپ کا جو وزڈم ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو تب آپ اس کو نکلوا دیں. جب تک وزڈم تکلیف نہ دے آپ اس کو نہ چھیڑیں. اچھا, یا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے ایکس رے کیا, اس نے آپ کو بتایا کہ اس میں سسٹ ہو رہا ہے, یا بغل کے دانت کو افیکٹ کر رہا ہے, یا دانت ٹیڑھا ہے, چیک پر کوئی اگر وجہ ہے تو آپ نکلوائیں, ادروائز آپ اس کو بالکل ٹچ نہ کریں. ٹھیک. اس میں ہم یہی ہے کہ اسے ٹچ نہیں کرنا چاہیے, اور ایشوز جو ہیں وہ یہی ہو سکتے ہیں, جیسے آپ السر ہو سکتے ہیں, یا دانتوں کی جو شیپ ہے اس کو وہ جو ہے خراب, الائنمنٹ خراب ہو سکتی ہے اس کی. جی, ایک چیز رہ گئی ہے اس میں, کئی بار کیا ہوتا ہے وزڈم نکل جاتا ہے مگر اس کے اوپر ہڈی نہیں ہوتی ہے, کوئی جو کے اندر نہیں ہوتا ہے, جنجائیوا سے کورڈ ہوتا ہے, جو گمز ہیں ہمارے مسوڑ ہیں ان سے کورڈ ہوتا ہے, کئی بار آدھا, کئی بار آدھے سے زیادہ یا کم. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حصہ کورڈ ہوتا ہے اس کے اندر کھانا پھنستا رہتا ہے اور بار بار انفیکشن ہوتا ہے. اچھا جی, تو ایسی حالت میں کیا کرتے ہیں کہ وہ جو مسوڑوں کا حصہ ہے جو وزڈم ٹوتھ کو کور کر رہا ہے, ہم اس کو اینستھیزیا دے کے کٹ کر کے نکال دیتے ہیں تاکہ وزڈم پوری طرح سے دکھنے لگ جائے اور آپ اس کو اچھے سے برش سے کلین کر سکیں. اچھا, ٹھیک. کیونکہ اس طرح کے جو مسائل ہیں بہت سارے افراد میں نظر آتے ہیں دیکھتے ہوئے کہ وہ پھر کٹ لگا کے تو اس کو وہ اتنی اسپیس دیتے ہیں کہ وہ نکل آئے. ایسی حالت میں بھی میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو وزڈم نہ نکلوائیں, بس جو مسوڑا ہے, جو گمس ہے, اس کو کٹ کر کے ہٹا دیں اور پھر وہ پوری طرح سے باہر آ جائے گا, اس کی کلیننگ کر پائیں گے. تو اس سے جو گمس ہیں ان کے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ انفیکشن جو ہے وہ, ڈاکٹر صاحب یہاں سوال ہے ایک ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمیں لسن ہے, نام تو بالکل اسی طرح. السلام علیکم. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے دانتوں میں سے خون نکلتا رہتا ہے, خاص کر جب وہ برش کرتے ہیں, اور کیا یہ جنجوائٹس کی علامت ہے؟ یہ مطلب سوال پوچھ رہے ہیں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام. جی, یہ جنجوائٹس کی علامت ہے, اور جنجوائٹس کی بھی کئی سٹیجز ہوتی ہیں. پیریوڈونٹائٹس ہے تو وہ جنجوائٹس بڑھ جاتا ہے, پھر وہ نیچے پہلے تو میں پوچھوں گی کہ جنجوائٹس بتا دیجیے, کیونکہ ہمارے جو لسنر ہیں انہوں نے بالکل ایک ٹرم جو ہے وہ یوز کی ہے. معافی چاہوں گی آپ سے. جنجوائٹس کیا ہے؟ جو آپ کے جو مسوڑے ہیں, جو آپ کی گمس ہیں, ان کا جو انفیکشن ہے یا ان کی جو پرابلمس ہے ان کو ہم جنجوائٹس کہہ سکتے ہیں. جی, تو ایسے ان کی کیا علامتیں ہوتی ہیں جنجوائٹس کی؟ ایک تو یہ کہ آپ برش کریں گے تو خون آئے گا, آپ کو سویلنگ دکھے گی, اور مسوڑوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے, کئی بار سویلنگ دکھے گی, کلر چینج ہو جائے گا, خون آئے گا بنا برش کے اور برش کرنے پہ, دونوں ہی حالت میں آتا ہے. اگر بنا برشنگ کے آ رہا ہے تو اس کا مطلب زیادہ ہو گیا ہے. اچھا جی, اور جی ہاں, تو اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ڈینٹسٹ کے پاس جائیے, وہ آپ کی ایک اچھی سی کلیننگ کریں گے. ہو سکتا ہے سپرفیشل ضرورت ہو سکتا ہے آپ کی روٹ پلیننگ بھی, روٹس کو بھی تھوڑا کلین کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ, اگر آپ کو ایسا ہے کہ ہر 6 مہینے پہ آپ کے دانت میں جو ہے ڈپازٹ ہو جاتا ہے, جو آپ کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہیں, یا آپ کی برشنگ ٹیکنیک, برشنگ کا طریقہ صحیح نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کا ڈینٹسٹ آپ کو گائیڈ کر دے گا. ٹھیک ہے. اب ایسے تو میں بتاتی ہوں یہاں پہ, مگر وہ سامنے بیٹھ کے کوئی بتائے اس کی بات الگ ہوتی ہے. بالکل, کہ ٹیکنیکس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو وہ سامنے اگر آپ دیکھیں گے یا آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جیسے مگر کلیننگ بہت ضروری ہے. اگر یہ حالت ہے کہ بلڈ آ رہا ہے تو کلیننگ کے بنا دوائیوں سے اس کا ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو ماؤتھ واش استعمال کیے جاتے ہیں کیا وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں اس میں؟ جی بالکل ہوتے ہیں، مگر اگر آلریڈی ڈپوزیشن ہو چکا ہے آپ کا جو کھانا ہے وہ جمتے جمتے پھر اس میں ٹارٹر بن چکا ہے تو پھر اس کو آپ جب تک کلین نہیں کریں گے صرف ماؤتھ واش سے آپ کو کوئی مدد نہیں ملے گی. کئی بار لوگ برش بھی کر رہے ہوتے ہیں، ماؤتھ واش بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کسی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ جمتا رہتا ہے اور وہ پھر ہارڈ ہو جاتا ہے، گمز کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کراؤننگ کا ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتا دیا، اس کے علاوہ وزڈم جو ٹوتھ ہے، عقل داڑھ ہے، اس کے کیا کیا پرابلمس ہوتے ہیں اور کس طرح سے اسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ابھی جیسے کہ گمز کی بات ہوئی، جو ہمارے مسوڑے ہیں وہ کس طرح سے بعض اوقات انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور اس سے اور بھی مسائل ہو جاتے ہیں. کچھ مسئلے یہ کہ بعض دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو گمز ہیں، جو نارمل ان کی جو پوزیشن تھی وہاں پر وہ نہیں رہے، بالکل نیچے آ چکے ہیں. تو یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی اس کو ہم انگریزی میں جنجائیول ریسیشن کہتے ہیں. اچھا. یہ اس کی بھی مطلب کہ کم ہو گیا. جی. تو اس کی بھی کئی وجہ ہوتی ہیں. ایک تو کئی بار لوگ برش بہت ایگریسولی کرتے ہیں. اچھا. ہارڈ برش یوز کر رہے ہیں بہت، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مسوڑے کٹ جاتے ہیں. یا پھر آپ جیسے آپ کی کلیننگ افیکٹو نہیں ہے، آپ برش تو کر رہے ہیں مگر وہ کسی وجہ سے صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، تو آپ کا کھانا جمتا گیا، پھر وہ کھانا کیلسیفائی ہوتا گیا، وہ ہارڈ ہوتا گیا. تو جب وہ ہارڈ جاتا ہے ہم اس کو ٹارٹر بولتے ہیں، ٹارٹر یا کیلکولس بولتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو مسوڑے اور جو دانت ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں کھانا اور یہ ٹارٹر آ جاتا ہے اور مسوڑا اپنی پکڑ چھوڑ دیتا ہے دانت سے. جو اٹیچمنٹ ہے گمز کا اور ٹوتھ کا وہ نہیں رہ جاتا، اور پھر وہ جیسے جیسے ڈپازٹ ٹارٹر کا بڑھتا جاتا ہے وہ مسوڑے نیچے آتے جاتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے پھر اور کئی بار یہ اتنا سیویئر ہو جاتا ہے کہ جڑیں آدھی دکھنے لگتی ہیں یا آدھی سے زیادہ دکھنے لگتی ہیں، اور وہ ٹارٹر جو ہے کسی وجہ سے، وہ تو بھی باڈی کا حصہ نہیں ہے، وہ تو ایسے ڈپازٹ ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دانت اچانک سے آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا دانت ہلنے لگے. اچھا جی. تو یہ مطلب اگر ہم کہیں کہ یہ جو سارے گمز جو ہیں وہ بالکل نیچے آ جاتے ہیں، جیسے ان کی صحیح پوزیشن ہے، تو اس کی یہ وجہ جیسے آپ نے کہا یہ مین وجہ یہی ہوتی ہے. مین وجہ یہ ہے. کسی خاص بیماری کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوتا؟ ہاں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جی، جیسے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں بندہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، یا کسی وجہ سے برشنگ اچھی نہیں ہو پا رہی ہے، یا کھانا بہت فریکوینٹلی وہ لوگ کھا رہے ہیں، یا تو اس طرح کی ہیں. ٹھیک ہے جی. کئی بار پریگنینسی میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے مسوڑے کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. جی. کئی بار کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے مسوڑے پھول جاتے ہیں مگر نیچے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کنفیوز نہ ہو. جی ٹھیک. جیسے کہ ابھی جو بلیڈنگ ہے، بہت ساری جو پیشنٹس ہیں وہ نظر آتے ہیں جن کی خاص کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. ایک بلیڈنگ کی، سوری میں مس کر گئی، ایک بلیڈنگ کی وجہ ایک بیماری ہوتی ہے اسکروی جسے ہم کہتے ہیں، وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی حالت میں جو ہے مسوڑوں سے خون آ سکتا ہے مگر وہ بہت ریئر ہوتی ہے. جی. مگر یہ کہ ویسے جیسے عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ تو اگر کسی کو تھوڑا مسئلہ ہو، جیسے بلیڈنگ ہے دانتوں میں سے، تو وہ وائٹامن سی انہیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے. وائٹامن سی کریں مگر 99% یا شاید اس سے بھی زیادہ جو وجہ ہوتی ہے وہ وائٹامن سی نہیں ہوتی ہے. اچھا. وہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا جو مسوڑے ہیں وہ کلین نہیں ہیں اچھے سے، اس میں ڈپازٹ ہے اور جنجیوائٹس ہے. ٹھیک. تو یہ ساری جو ہے برشنگ کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے اس طرح سے یہ پرابلم بھی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے، اور یہ بھی نام انہوں نے بھی نہیں لکھا. پلیز لسنرز آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا لگے گا کہ آپ اپنا نام بھی ضرور لکھیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دانت جو گمز ہیں ان کا رنگ پرپل یا کالا ہو گیا ہے، اور حالانکہ وہ جو برش ہے بڑی باقاعدگی سے وہ کرتی ہیں، اور یہ کہ اس کا حل بتا دیجیے کہ کیا ہے. دانت کالا ہو گیا ہے، دانت نہیں، گم کا جو رنگ ہے کچھ پرپل یا بلیکش سے لگتے ہیں. تو یہ جنجیوائٹس کی وجہ سے ہی
जी मोस्ट लाइकली, या कोई दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। मगर जिंजिवाइटिस में भी दांत, तो बिना किसी डिटेल के मैं सही वजह तो नहीं बता पाऊंगी, मगर ये जो 2 कॉमन वजह हैं कि किसी या तो मेडिसिन की वजह से हुआ होगा या जिंजिवाइटिस में भी कलर चेंज हो जाता है। नॉर्मल जो मैं आपको बताना चाहूंगी, मसूड़ों का जो नॉर्मल कलर होता है वो पिंकिश होता है। जी। अगर वो बहुत ज्यादा आपको रेडिश लग रहा है या ब्लैक हो रहा है, इसका मतलब कि कोई मसला है, कोई इशू है। अच्छा जी, पिंकिश जो है, पिंक कलर का, लाइट पिंक ऐसा, ये नॉर्मल। ठीक, तो इसमें भी फिर वो ब्रशिंग का जो तरीका है या क्या करें फिर, के पर्पल है या ब्लैकी से नजर आ रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि मसूड़ों के अंदर खाना जमा होता है और टाटर, तो उस वजह से जो है ब्लैकिश दिखते हैं, तो वो फिर आपको जाके क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, जिसे हम डेंटल स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो उसके बिना फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, एक कॉल है, हम अपने लिसनर्स की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया। जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर फौजिया, मुझे आपसे चलें ये तो नहीं इसके हवाले से नहीं, लेकिन ये भी मैं पूछ लूंगी बाद में, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे। जी जरूर। मुझे ये मसला हुआ था, तकरीबन ऑलमोस्ट है कि मुझे ज्यादा खड़ा होने से ये स्वेल हो जाता है पाँव, ये लेफ्ट साइड का, और ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स अगो मैं गई हूँ हॉस्पिटल, इमरजेंसी गई थी मैं, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने मुझे कुछ चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि आई थिंक इट इज समथिंग वेरिकोस और समथिंग लाइक दैट। उसके लिए फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, 19 अगस्त को मेरा अपॉइंटमेंट था, लेकिन वो उन्होंने कहा कि वो हम आपको फोन पे आपसे बात करेंगे। फोन पे अब मैं उनको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली थिंग। तो मैंने आपने कहा कि वेरिकोस वेन्स का मसला, हाँ, वो अभी तक वो यानी वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ये हो सकता है, इसकी वजह से स्वेलिंग है। वो आप खड़ी बहुत ज्यादा होती हैं, खड़े होकर काम करती हैं या कुछ ये नहीं इस तरह। मैंने कहा हाँ, मैं ज्यादातर खड़े होकर ही काम करती हूँ। मैंने उनको सब एक्सप्लेन किया, तो कहते हैं अब क्या कंडीशन है। मैंने कहा मेरा पाँव जो स्वेल हो रहा है और जो इसके ऊपर जो स्किन है ना, वो बहुत ज्यादा फटनी शुरू हो गई है। तो कहते हैं इसके लिए तो फिर हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अब अल्ट्रासाउंड का भी उन्होंने 2-3 महीने का अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, इट विल टेक टाइम। इसकी वजह से मैंने अभी तक जो है ना वैक्सीनेशन नहीं करी। मुझे डर था कि कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि मुझे ये 4-5 महीनों से काफी प्रॉब्लम है। तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि मेरा वैक्सीनेशन का भी आ रहा है, तो मैं करवा लूं या मुझे डर लग रहा है कि कुछ और साइड इफेक्ट ना हो जाए? आप बिल्कुल वैक्सीनेशन आप करवाइए, उसका कोई इसके साथ वैक्सीनेशन आप करवाइए। जैसे ही आपकी टर्न होती है तो आप वैक्सीनेशन को डिले मत कीजिए। मुझे बस यही डर था कि मैंने कहा मैं इसका भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कुछ वेरिकोस, मैं कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपको, जैसे आप बता रही हैं, कंडीशन है आपके पाँव की, तो आप इमरजेंसी में चले जाइए। और ठीक है जी, मैं गई हूँ डॉक्टर फौजिया, लेकिन बस मैं 14 डेज अगो, 14 दिन पहले मैं गई हूँ इसकी वजह से, और बस वो कुछ और ही वो सस्पेक्ट करते रहे। जो बस मेरे चेकअप हुए हैं ना, मैं तो बस बहुत डर गई। वो कुछ ढूंढ रहे थे और वो उन्हें मिल नहीं रहा था। तो मैं अब क्या, बस उन्होंने मुझे ये इस तरफ, ये जो कुछ डेल्टा वायरस का कुछ चल रहा था, वो मुझे उस तरफ ले गए, जो मेरे उन्होंने चेकअप किए हैं। और इसकी वजह से मेरा जो उन्होंने ब्लड लिया है, और मेरा ये पूरा जो बॉडी साइड है ना, ये पूरा लेफ्ट साइड, नेक से लेकर टांग तक, पाँव तक, ये बिल्कुल अकड़ाव आ गया है इसमें, और मुझे उठने बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पूरे 14 डेज से मैं ना तकरीबन बेड रेस्ट पे हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे ये दिखाना चाहिए, हार्ट के भी कुछ मसला तो नहीं है, कुछ ये क्यों नहीं, ये अकड़ाव सा हो गया है बिल्कुल। मगर ये कि आपके क्या पॉजिटिव आया था जो कोविड? नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, बस इसकी वजह से तकलीफ थी, तो मैं इमरजेंसी गई, वहीं जाना था मुझे। तो बस तो अब ये कि मैं तो ये, फिर आप दोबारा कॉल कर लीजिए 160000 पर, और उनसे फिर आप जैसे वो गाइड करेंगे वो कीजिए। एक नहीं, वो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी आपका वैक्सीनेशन का जो टाइम है उसको आप बिल्कुल डिले नहीं करेंगी ना। अब वैक्सीनेशन वो तो मैं जाऊंगी, 2-3 दिन में है वो मेरा अपॉइंटमेंट, वो तो मैंने जाना ही जाना। बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह वो भी मसला जो है वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो आप मैं कोशिश करूंगी कि इस तरह से अगर नेक्स्ट प्रोग्राम में या किसी तरह हम इस तरह जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ हों, तो आप हम इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। जैसे वेरिकोस का आपने कहा, तो जब इमरजेंसी में आप गई तो आपको जो वेरिकोस उन्होंने
دیکھا ظاہر ہے چیک اپ کیا ہوگا اور تبھی نہیں وہ دیکھ رہے تھے نہیں بس انہوں نے دیکھا چیک کیا کہ یہ دس از کرونک ہم کچھ اور چیک کر رہے ہیں. میں ان کو کہہ رہی ہوں پلیز مجھے یہ دیکھیں مجھ سے چلنا نہیں جا رہا. وہ نہیں لیو اٹ دس از کرونک دس وی ول یو گیٹ اپوائنٹمنٹ یو ہیو ٹو چیک ود یور کنسلٹنٹ. کچھ اس طرح میں ان کو کہہ رہی ہوں مجھے یہ پرابلم ہے مجھے وہ کچھ پرابلم نہیں ہے جو آپ چیک کر رہے ہیں. آپ جو ہے آپ سے بات کر بھی لیں گے اگر آپ کے پاس بہت شکریہ. اور ہمارے آفس کے جی آپ بات جی نہیں آپ ٹھیک ہے. میں نے آلریڈی نمبر چھوڑا تھا سامیہ کے ساتھ نا 2-3 دن پہلے. میں نے کہا تھا ذرا ڈاکٹر فوزیہ سے میری بات مجھے صرف یہی چیک کرنا کہ میں آپ سے کانٹیکٹ کر لوں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی دوسرا جی 1 منٹ ڈاکٹر فوزیہ مجھے یہ گمس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے. یہ میں نے پاکستان میں چیک کروائے تھے تو یہ سینسیٹیوٹی کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈا گرم بہت زیادہ لگتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے سینسوڈائن ٹوتھ پیسٹ جو تھی نا وہ مجھے ایڈوائز کی. تو اس کا کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس کا کوئی نہیں بس آپ یہ ٹوتھ پیسٹ یوز کریں یہ والی جی بس وہی کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی پراپر کوئی ٹریٹمنٹ کچھ نہیں ہے یہ جو بہت زیادہ ٹھنڈا گرم لگتا ہے ہاں دانتوں کو. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ ایک بار اور چیک کروا لیں کہیں کہ کسی دانت میں کوئی کیوٹی وغیرہ تو نہیں ہے یا کوئی بہت ڈیپ کیوٹی تو نہیں ہے یا روٹ کہیں ایکسپوز تو نہیں ہے آپ کی جڑیں تو نہیں دکھ رہی ہیں یا دانت جو آپ کے گھسے ہوئے ہوں گے شاید اسی لیے انہوں نے سینسیٹیو کر دیا ہے. تو اگر بہت زیادہ گھسے ہوئے ہیں کوئی اور ٹریٹمنٹ چاہیے کراؤن کیپ وغیرہ کچھ تو وہ سب آپ کروا سکتی ہیں. باقی اگر کم گھسے ہیں زیادہ نہیں گھسے ہوئے ہیں تو پھر یہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے یہ یوز کرتے رہیں جو سینسیٹیو ٹوتھ پیسٹ ہے. مگر اس کو بھی آپ 21 دن یوز کریں 20-21 دن اور اس کو لگا کے 1 منٹ چھوڑ دیجئے دانتوں پہ اور پھر برش کریے. نہیں آلموسٹ 1-2 ایئرس سے میں یہ یوز کر رہی ہوں. 2 ایئرز اگو میں پاکستان گئی تھی تو کروں گی آپ ایک بار اور کسی ڈینٹسٹ کو دکھا لیں. اور بھی کوئی وجہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا دانت گھسا ہو کسی میں فلنگ کی ضرورت ہو یا RCT کی ضرورت ہو تو آپ یہ ایک بار اور دکھوا دیں. اچھا بہت شکریہ تھینک یو. میں نے آپ لوگوں کا بہت وقت لے لیا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے یو ٹو ڈاکٹر فوزیہ تھینک یو. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحبہ بالکل اس طرح سے سینسٹیوٹی کی وجہ سے بھی کچھ ایسے پرابلمس ہیں وہ آتے ہیں. جی ہم بات کر رہے تھے مطلب جو گمس ہیں ہم کے ریسیشن پہ تو اس کی پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہے کیا آپ کرتی ہیں؟ جی ریسیشن کے لیے پہلے تو وہی میں نے جیسے بتایا کہ کلیننگ ہم کریں گے ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ ریسیشن ہو چکا ہے کتنا نیچے پہنچ چکا ہے مسوڑا. کئی بار تو وہ کم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ ہی کلیننگ کے بعد اگر پیشنٹ نے ہائیجین مینٹین کی تو وہ اپنے آپ جگہ پہ آ جاتے ہیں. کئی بار بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہوتا ہے تو ایسے کیسز میں ہم کیا کرتے ہیں جنجائیوا فلیپ لگا کے اور وہ بون گرافٹ وغیرہ دیتے ہیں اور جنجائیوا فلیپ لگا کے اس کو جو حصہ ہے روٹ جو ایکسپوز ہوگی اس کو کور کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی مشکل ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اگر فلیپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اسی لیے میں ہمیشہ یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ بہت خیال رکھیں کہ ڈپازٹس آپ کے دانتوں میں نہ ہوں. اچھا ٹھیک جی. اور اپنے لسنرز سے کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ ہمیں جو واٹس ایپ ہمارا نمبر ہے 66622107 اس پر آپ ہمیں وائس کوئی کوشچن آپ نے پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں اور میسج کر سکتے ہیں. کال پلیز آپ نہیں کر سکتے اس پر اور آپ جیسے کہ آپ کی کال جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 44874299 ہمارا نمبر ہے اس پر آپ آئیے اور کوئی بھی جو سوال پوچھنا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب جیسے ہم اسی کی آپ نے کہا کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو اس میں سب سے اہم جو پوائنٹ ہوتا ہے کہ پریونشن کا. تو پھر ہم کس طرح سے کوئی ایسی احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچے ہی نہ یا جو گمس ہیں وہ اپنی پلیس پر ہی رہیں تو کیا کیا ہمیں کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو برشنگ کا طریقہ برشنگ کا ٹائم اور برش سافٹ برش یوز کریں. جی آپ کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. دیکھیے میں ہر پروگرام میں بتاتی ہوں جلدی سے اس بار بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ سافٹ برش لیں اور اس کو سرکولر موشن میں یوز کریں اور اپ اینڈ ڈاؤن. کبھی بھی لیفٹ رائٹ نہیں یوز کریں برش کو. اپ اینڈ ڈاؤن اینڈ سرکولر موشن میں یوز کریں برش کو. ٹھیک ہے. اور سافٹ ہونا چاہیے برش. دن میں 2 بار آپ ضرور برش کریں. ایک بار رات میں کھانا کھانے کے بعد فائنلی سونے کے پہلے برش کرنے کے بعد رات میں پھر آپ کچھ نہ کھائیں. اور ایک بار صبح بریکفاسٹ کے بعد ناشتے کے بعد. ٹھیک ہے جی. اچھا ناشتے کے بعد زیادہ امپورٹنٹ ہے. ناشتے کے بعد نہیں کہ اٹھتے ہی جو برشنگ مطلب برش
کیا جاتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوگا، مگر یہ وہ زیادہ کیونکہ میں 2 بار بتاتی ہوں. ایک بار رات میں کھانے کے بعد، تو جب آپ نے رات میں کھانے کے بعد برش کیا تو آپ کے دانت صاف ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے رات میں پھر کچھ نہیں کھایا، آپ سو گئے، صبح اٹھے آپ کے دانت صاف ہی تھے. پھر آپ نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد آپ نے کلین کیا. ہاں اگر آپ رات میں سونے کے پہلے برش نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ ضرور صبح میں ناشتے کے پہلے بھی برش کر لیں. ٹھیک ٹھیک. مگر میرا یہ جو طریقہ ہے یہ میں ہمیشہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ رات کے کھانے کے بعد اور صبح ناشتے کے بعد. جی ٹھیک جی. اور لسنس نمبر میں پھر آپ کو بتاؤں گی 44874299. آپ یہاں کال کیجیے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحبہ جیسے کہ اس میں آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے ہم مطلب اور ہاں فلاس ہمیں یوز کرنا چاہیے. اگر آپ کے دانتوں میں کھانا پھنس رہا ہے تو آپ اس کو فلاس سے نکال لیں. فلاس آج کل کئی طریقے کے ملتے ہیں. پہلے صرف وہ جو ایک تھریڈ ملتا تھا، مگر اب تو ہینڈل والے فلاس ملتے ہیں جنہیں یوز کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ وہ ہینڈل والے فلاس رکھیں. ٹھیک ہے. کئی بار اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ اسپیس ہے یا آپ کے دانت ٹیڑھے ہیں جن کی وجہ سے آپ برش سے بھی صحیح سے صاف نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیے. ہو سکتا ہے آپ کو آرتھو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو. یا آپ برش کرنے کے بعد بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کچھ ڈپازٹ ہے، یا آپ جا سکتے ہیں 6 مہینے سال بھر میں ایک بار جا کے دکھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کئی بار لوگ پوری کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈپازٹ ہو جاتا ہے. تو سال میں ایک بار آپ ایک کلیننگ کروا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ فائدے مند ہے. جو ڈینٹل پاکٹس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ پاکٹس کا کوئی انفیکشن ہو جائے کیا ہے؟ جی ڈینٹل پاکٹس 2 دانت کے بیچ میں جو مسوڑا ہوتا ہے، بیسیکلی اوپر نہیں نیچے جڑوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے کھانا پھنستا رہتا ہے اور پھر وہ جو ہے انفیکشن وہاں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہڈی ہوتی ہے 2 دانتوں کے بیچ کی تو وہ نیچے جانے لگتی ہے. اچھا ٹھیک. تو وہ آپ کو بہت سیویئر پین ہوتا ہے اور وہ جو پین ہوتا ہے وہ پورے دانتوں میں اسپریڈ ہوگا. پھر وہ آپ کو کبھی ایسے حالت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا آپ کوئی ٹوتھ پک لے کے وہاں پہ پرک کریے، ہے نا، ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ پرک کریے اور بلیڈنگ ہوگی آپ کو اور بہت سیویئر پین ہوتا ہے اس کا بھی ڈینٹل پاکٹس میں بھی. تو اس کا بھی پھر علاج وہی ہے کہ وہ جو اسپیسیفک پلیس ہے، جو جگہ ہے جہاں انفیکشن ہے، وہاں پہ ہم ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں پورا روٹ تک. کوئی اس میں کوئی سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس جو فائن انسٹرومینٹس ہوتے ہیں ان سے ہم اچھے سے ڈیپ کلین کرتے ہیں اور پھر آپ کو ماؤتھ واش اور سلائن واٹر یوز کرنے کے لیے ٹھیک بتاتے ہیں. جی ٹھیک. تو اس طرح سے وہ پھر ہاں وہ صحیح ہو جاتا ہے. مگر اگر بہت زیادہ ہے تو پھر وہی فلاپ وغیرہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ٹھیک جی. یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے. سلام کہہ رہے ہیں آپ کو اور کہہ رہے ہیں کہ وائٹ ٹیتھ وائٹننگ جو پروسیجر ہے وہ جیسے کہ دانت پر مطلب اس کے بارے میں کچھ ہمیں اس پر روشنی ڈال دیں کیا ہے. اس کے علاوہ کیا قطر میں یہ آسانی سے ہو جائے گا؟ وعلیکم السلام. جی ٹیتھ وائٹننگ پروسیجر ہے اور پرائز بھی پوچھ رہے ہیں. اس کی پرائز میں وہ تو سب اکارڈنگلی الگ الگ ہوگا. جی دیکھیے پرائز تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو پرائز نہیں بتا سکتی، وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں کروانا چاہتے ہیں. مگر میں ہاں اس کے بارے میں آپ کو ایک نالج جو ہے دینا چاہوں گی کہ ٹیتھ وائٹننگ آپ پہلے کیوں کرانا چاہ رہے ہیں. ٹیتھ وائٹننگ سے آپ کو کچھ اور بھی آگے پرابلمس ہو سکتی ہیں. ٹیتھ سینسیٹیوٹی ہو سکتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بار ٹیتھ وائٹننگ کرا لیں گے تو وہ آپ ہمیشہ آپ کے جو ہے دانت سفید ہی رہیں گے. وہ پھر 6 مہینے سال بھر بعد جیسے کہ ہم جو جوس پی رہے ہیں یا کافی ہے، چائے ہے یا اور جو دنیا بھر کی جو کھانے کی چیزیں ہیں جو کلرڈ ہوتی ہیں تو وہ پھر دھیرے دھیرے دوبارہ آپ کے دانت پیلے ہو جائیں گے اور سینسیٹیوٹی کی پرابلم بھی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے کئی کانٹرا انڈیکیشنز ہیں ٹیتھ وائٹننگ کے کہ کچھ چیزوں میں نہیں کرانی چاہیے ٹیتھ وائٹننگ. مثلاً جیسے آپ کے دانتوں میں فلنگ ہوئی ہے یا ڈینٹل فلوروسس ہے تو ایسی صورتوں میں تھوڑا سا جیسے پہلے بھی میں پوچھوں گی کیا ہے یہ. جی تو میں یہ جواب کمپلیٹ کر لوں پھر میں ڈینٹل فلوروسس بتا دوں. تو اگر ایسا ہے کہ آپ کے کیس میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے نا اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر مس کر جائے، آپ گئے کہ ہمیں کروانا ہے وائٹنگ، اس نے کر دیا آپ کو نہیں بتایا، ٹھیک ہے، یا بعد میں آپ کو سینسیٹیوٹی ہو رہی ہے، پھر اٹس اے ٹریپ کہ آپ کو پھر ہر سال کروانا ہی پڑے گا. اور جو دانت کا جو نارمل کلر ہوتا ہے وہ لائٹ یلوئش ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت ہی وائٹ کلر، پیپر وائٹ کلر جو ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب میرا سجیشن یہ ہے کہ انٹل ایلنس آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہو ہاں تو
آپ نہ کروائیں. جی تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, جیسے یہ سیشن ہے یا آپ نے کوئی بھی پروسیجر کیا ہے تو جو ٹیتھ وائٹننگ ہے وہ بھی ایک پروسیجر ہے, وہ بھی کر دیں. عام طور پر یہ پیشنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی انڈیکیشنز ہیں یا کاؤنٹر انڈیکیشنز ہیں جیسے آپ نے بتایا. تو اب میں جیسے آپ نے یہ ذکر کیا کہ اس میں ایک فلوروسس, ڈینٹل فلوروسس جو ہے وہ بھی ہے, تو وہ کیا ہے؟ ڈینٹل فلوروسس دانتوں میں یا آپ کے باڈی میں جب فلورائڈ زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب وہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ جیسے اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو, ٹھیک ہے. تو فلورائڈ کئی طریقے سے زیادہ ہو سکتا ہے. جیسے آپ جو پانی پی رہے ہیں روزمرہ میں تو اس میں فلورائڈ زیادہ ہے. یا بچے ہیں تو وہ ٹوتھ پیسٹ سویلو کر جا رہے ہیں, یا پیرنٹس بہت زیادہ اماؤنٹ میں, جیسے عموماً کی عادت ہوتی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ لیا اور یوں پورے برش پہ لگا دیا, تو وہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتا ہے. اور وہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو وہ کچھ سویلو کر جاتے ہیں, کچھ وہ اسپٹ کرتے ہیں, ہے نا. تو مینلی جو ہے پانی سے یا ٹوتھ پیسٹ سے باڈی میں زیادہ ہو سکتا ہے فلورائڈ. تو آپ پانی جو لیں وہ دیکھ کر کے منرل واٹر یا اس سے فلٹرڈ واٹر ہی لیں جو جس میں منرلس بیلنسڈ ہوں. اچھا, تو اگر فلورائڈ زیادہ ہے, ڈینٹل فلوروسس ہے, تو آپ کے دانت جو ہے کالے دکھیں گے, اس میں کچھ وائٹ یلو پیچز دکھیں گے. اس کی بھی کئی سٹیجز ہوتی ہیں. جو بہت سیویئر اسٹیج 4 جو ہوتا ہے اس میں نا دانت کالے ہو جاتے ہیں اور کیوٹیز جیسے دکھیں گی. اچھا, جو فرسٹ اسٹیج ہے اس میں آپ کو یلوئش پیچز سے دکھیں گے دانتوں پہ. جی اچھا, اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ جو آپ وائٹننگ پروسیجر ہے وہ کروا لیں. وائٹننگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈینٹل فلوروسس اگر ہے تو. اچھا جی, ڈینٹل فلوروسس اگر ہے تو وائٹنگ سے پھر وہ وائٹ نہیں ہوں گے آپ کے. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ اتنا کیوں کہا جاتا ہے کہ جو وائٹننگ ہے وہ کروا دیں یا کوئی بھی پروسیجر کرتے ہوئے, تو جب آپ ہی ریکمینڈ نہیں کر رہی اور اتنا جیسے آپ نے بتایا کہ کیا کیا اس کی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں بہت سارے, تو ایسا پھر کیوں ہے, کیوں انسسٹ کیا جاتا ہے؟ کئی بار لوگوں کا پروفیشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایستھیٹکس ہے, آپ کے اپیرنس ہے, وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا, اگر آپ کے پیلے دانت ہیں, آپ ہے نا, آپ کو اسکرین پہ جانا ہے یا میٹنگس ہیں یا اس طرح کے پروفیشن میں, تو ایسے لوگ کراتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے آپ کرائیں. مگر آپ کا ایسا اگر کوئی پروفیشن نہیں ہے تو صرف آپ کو یہ ہے کہ میرے دانت تھوڑے پیلے ہیں, تو میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ اوائڈ کریں. مگر یہ ہے کہ ہاں آپ کا پروفیشن آپ کو فورس کر رہا ہے کہ نہیں آپ کو کرانا ہی ہے, تو پھر اس میں بھی اگر فیلنگس وغیرہ ہیں تو پھر آپ دوسرے آپشن پہ بات کر سکتے ہیں وائٹننگ کے علاوہ. جی, اور بھی طریقے ہوتے ہیں اپیرنس امپروو کرنے کے. ٹھیک جی. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں MBS اور بہت کچھ چائے اور آئی ڈونٹ نو کیا کوئی سوال ہے, تو آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں. اور مبین بخاری صاحب ہیں, اور یہ کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی, اگر آپ صحیح طرح سے کوشچن اگر پٹ کریں گے تو میں ضرور پوچھوں گی. جی چلیے, میں نے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا, بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحبہ, اب ہم دوبارہ تھوڑا سا اس کو سمرائز کرتے ہوئے آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہوں گی. جیسے ہم نے بات کی آج کے جو کراؤنز ہیں یا وزڈم ٹوتھ ہے, اس میں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا کریں گی, کیا کس طرح سے کریں ہم, یا جو لسنر سن رہے ہیں کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے کم رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے ہائیجین کی بات کی, اور ہر چیز میں یہی ہوگا. ہاں نہیں, ہر چیز میں ہائیجین نہیں ہے. جیسے ہائیجین کے علاوہ بھی اور فیکٹرز ہوتے ہیں. جیسے میں کہتی ہوں ہائیجین ہے, پھر اس کے بعد اگر آپ کے دانت مثلاً بہت زیادہ ٹیڑھے میڑھے ہیں, ایک دانت کے اوپر دوسرا دانت اوور لیپ کر رہا ہے, تو آپ کتنا بھی کوشش کریں گے وہ برش سے کلین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یا تو آپ 6 مہینے سال بھر پہ جا کے اسے کلین کروائیں, یا اگر پاسبل ہے تو آپ آرتھو ٹریٹمنٹ کروائیے. یا اور بھی کئی سارے پرابلمس ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں ہائیجین کے علاوہ دوسری چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو کئی بار لوگوں کو دانت بریکسزم ہم کہتے ہیں, دانت بہت ٹائٹ کر کے بند کرنا, یا انگزائٹی ہو رہی ہے تو دانت کٹکٹاتے ہیں, بہت فورسفلی کلوز کرنا, یا جو یہ آپ کا جو جوائنٹ ہوتا ہے TMJ جو جوائنٹ ہوتا ہے اس کی پرابلمس ہوتی ہیں. تو اس کے سب ٹریٹمنٹس الگ ہوتے ہیں, اس کے پریکاشنس الگ ہوتے ہیں. ٹھیک, جی صحیح.
یا بچوں کی بہت ساری چیزیں جیسے تھم سکنگ ہے یا پیسیفائر کی عادت پڑ جاتی ہے یا ٹنگ تھرسٹ ہے, بچہ زبان سے دانت کو پش کر رہا ہے, یا کچھ لوگ منہ کھول کے سوتے ہیں, ماؤتھ بریدنگ ہے. اچھا, تو یہ سب کے الگ ٹریٹمنٹ الگ وہ ہوتے ہیں. صحیح. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. لسنرز, آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ہیلدی اور اسٹرانگ اس پینڈیمک میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہیلتھ پروموشن ہے MOPH کی طرف سے کہ آپ ہیلتھ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں وہ آپ منسٹری آف پبلک ہیلتھ آپ کو انوائٹ کر رہی ہے ٹو اٹینڈ. ان کا جو ہیلتھ اویئرنیس سیشن ہے فزیکل ایکٹیویٹی, آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں. یعنی کل آپ 16 تاریخ کو 11 بجے یعنی 11 AM پر آپ یہ جو ایکٹیویٹی ہے فزیکل ایکٹیویٹی, یہ آپ انہیں جوائن کر سکتے ہیں. سیشن ہے وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ہیلدی اور اسٹرانگ بنایا جا سکتا ہے اس پورے پینڈیمک میں, یعنی جو کووڈ کرائسس ہے اس میں. اچھا, کچھ جی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. جیسے ایک بچوں میں کامنلی ہم لوگ فلورائڈ ٹرے فلوریڈیشن ایک پلان ہم لوگ چلاتے ہیں. جی, تو وہ جو ہے وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں بچوں میں. یا بڑوں میں بھی پٹ اینڈ فشر سیلنٹ ہم اپلائی کرتے ہیں. پٹ اینڈ فشر سیلنٹ ہم دانتوں کے اوپر لگاتے ہیں, اس میں فلورائڈ ہوتا ہے. یہ کیریز پریونشن کے لیے کرتے ہیں. جی, کیریز پریونشن کے لیے. تو آپ بچوں میں کیریز بہت عام ہے. ہاں, مگر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب پیرنٹس کرواتے رہتے ہیں, پھر بھی اگر ہائیجین صحیح نہیں ہے, وہ ڈپازٹس ہو رہے ہیں, برش نہیں کر رہے, تو اس سے پھر کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے. صحیح. تو اس لیے یہ بھی پروسیجر ہے, کروایا جا سکتا ہے پریونشن کے لیے. ٹھیک ہے. لسنرز, اور پروگرام ہے ہیلتھ گائیڈ, اور لسنرز آپ یہ پروگرام ریپیٹ میں سن سکیں گے ہفتے کو صبح 10 بجے اور سنڈے کو یعنی اتوار کے روز رات 11 بجے یہ پروگرام ریپیٹ کیا جائے گا. اور لسنز, ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو فلو ویکسین کمپین شروع کی جا چکی ہے اور اس دفعہ جلدی شروع کی گئی ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو پورا پینڈیمک, جو پورا جو کرائسس ہے کووڈ کا, اسے آپ اور زیادہ اچھی طرح سے ہینڈل کر سکیں اور جو عام فلو ہے اس سے دور رہا جا سکے, کیونکہ یہ بھی ایک شدید بیماری یا ایک بیماری ہے اور شدید شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. تو آپ خود اپنی فیملی کو اور جو بچے ہیں آپ کے 6 ماہ سے زیادہ عمر ہے تو انہیں بھی آپ جو فلو ویکسین ہے وہ ضرور کروائیے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے کمپین کے حوالے سے, کیونکہ پورے 1 مہینہ جیسے آپ نے کہا, اور کس طرح سے ہم اپنے لسنرز کو کیا کہیں کہ آپ اس کا پارٹ بن جائیں اور جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں وہ کرتے ہوئے ہم ایک حصہ بن سکتے ہیں. جی, جیسا کہ میں نے ہائیجین کے متعلق سے کہا, ماؤتھ واش ہے, فلاس ہے, فلوریڈیشن ہے, آپ کی برشنگ ٹیکنیک, یہ سب میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں. آج میں 2 چیزوں پہ زیادہ زور دینا چاہوں گی. ایک تو آپ کے دانت اگر کوئی بھی کسی وجہ سے نکال دیا ہے آپ نے یا گر گیا ہے خود ہی, تو آپ اس کو ضرور ریپلیس کروا لیں. وہ جگہ آپ ویسے ہی نہ چھوڑیں, بھلے آپ کسی بھی عمر کے ہوں, مگر اس کو آپ ریپلیس کروا لیں. کیونکہ وہ آپ اگر ریپلیس نہیں کروائیں گے تو آس پاس کے دانت ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں اور وہ پورا جو ارینجمنٹ ہے آپ کے دانتوں کا خراب ہونے لگتا ہے, اس سے اور بھی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرے ایک بات پہ میں بہت وہ دینا چاہوں گی کہ آپ بچوں کے دانتوں کا بھی بہت خیال رکھیں. جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ اور ڈاکٹر زینب ملک اور ڈاکٹر فوزیہ شفیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.